हेलो गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन रिया से होती है, जो कि एक नॉवेल पढ़कर बहुत ही गुस्सा हो रही थी। इसका मेल लीड कितना घटिया है। अगर मैं इस फीमेल लीड की जगह होती ना, तो मैं तो उसे पैसे लेकर उसे छोड़कर चली जाती। तभी अचानक से एक मैजिक होता है और रिया उस नॉवेल के अंदर चली जाती है, और जैसे ही उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। तभी नॉवेल का मेल लीड यानी कि यून चिल्लाने लगता है कि तुम हर बार बस मरने का ड्रामा करती हो ताकि मैं तुम्हें डाइवोर्स ना दे सकूं। लेकिन अब मैं और ज्यादा सफर नहीं करूंगा। तुमने वैसे भी जबरदस्ती मुझसे शादी की है। तुमने ड्रग्स देकर मेरे साथ नाइट स्पेंड की और वहीं पर रिपोर्टर्स को बुला लिया ताकि मुझे प्रेशर में आकर तुमसे शादी करनी पड़े। और तुमने लिन को भी सीढ़ियों से गिराकर उसे मारने की कोशिश की। तुम सच में बहुत ही बुरी और घटिया लड़की हो, और सच बोलूं तो मेरी नजर में तुम जैसी लड़की मेरी वाइफ होना डिजर्व ही नहीं करती। रिया हैरानी से यून को देखते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी ये सारी बातें मुझे बहुत ही जानी पहचानी सी लग रही हैं। रुको, कहीं तुम वही चीटर यून तो नहीं, उस सैड एंडिंग वाले नॉवेल के मेल लीड? और इसका मतलब मैं उस नॉवेल की फीमेल लीड रिया हूँ, वही बेचारी लड़की जिसके साथ सब कुछ बुरा होता है। लेकिन मैं इस बेकार नॉवेल के अंदर आई कैसे? योन उसकी बातें सुनकर गुस्से से कहता है, ओह अच्छा, तो अब डिवोर्स से बचने के लिए तुम पागल बनने का नाटक कर रही हो। और वो चिल्लाकर बोलता है कि अभी इसी वक्त इस डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो। रिया एग्रीमेंट को देखती है और तुरंत बोल पड़ती है, एक मिनट, नॉवेल की स्टोरी के अकॉर्डिंग डिवोर्स के बदले मुझे 20 मिलियन का चेक देना चाहिए। योन बिना कुछ बोले फौरन 20 मिलियन का चेक निकालकर रिया को दे देता है। चेक देखते ही रिया का फेस चमक उठता है। वो खुशी से सोचने लगती है कि इतने सारे पैसे तो शायद मैं पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ना कमा पाऊँ। उसकी खुशी देखकर योन कोल्ड टोन में कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। लेकिन रिया को उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मन ही मन में सोचती है कि इस नॉवेल की ओरिजिनल फीमेल लीड ही पागल थी जो इस आदमी से इतना प्यार करती थी, और उसे बदले में मिला ही क्या, ना प्यार और ना ही इज्जत, सिर्फ एक सैड एंडिंग मिली। लेकिन अब मैं उसकी जगह आ गई हूँ और इस बंदे को इसकी नानी याद दिला कर रहूंगी। यही सोचकर रिया कहती है कि 20 मिलियन ये तो बहुत ही कम है, मुझे तो 200 मिलियन चाहिए। ये सुनकर योन हैरान होकर बोलता है कि 200 मिलियन? तुम खुद को समझती क्या हो? क्या सोचकर तुमने मुझसे इतने पैसों की डिमांड की है? रिया बोलती है कि तुमने मुझे चीट किया है, इसीलिए तुम्हें मुझे ये पैसे देने ही पड़ेंगे। जबकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कि अगर मैं ओरिजिनल फीमेल लीड की जगह होती तो इतने पैसे लेकर आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करती। लेकिन रिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि योन उसके मन की हर बात सुन पा रहा है। रिया फिर सोचती है कि ये आदमी सच में पागल है। जो लड़की इसे दिल से प्यार करती थी उसकी कभी कदर नहीं की, और जिस चालाक लड़की पर भरोसा करता है वही एक दिन इसकी बर्बादी की वजह बनेगी। आगे चलकर ये डिसेबल्ड हो जाएगा, इसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और फिर एक्सीडेंट में ये मर जाएगा। और सच कहूँ तो इस चीटर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर योन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रिया हैरान होकर कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, अब जल्दी से पैसे दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। योन कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत सुन लिया, इसीलिए वो 100 मिलियन का चेक तैयार करने लगता है। उधर रिया खुशी से सोच रही होती है कि वाह, अब तो मैं लगभग बिलियनियर बनने वाली हूँ। लेकिन हर बार रिया जो कुछ भी सोचती है योन उसकी तरफ देखने लगता है। रिया फिर सोचती है कि बस चेक मिल जाए, फिर मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगी। जब योन साइन करने में देर लगाता है तो वो मन ही मन में बोलती है कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है, आज तो मैं इसे साइन करवा कर ही रहूंगी। ये सुनकर योन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तभी रूम में लिन और योन की छोटी बहन मीना आ जाती है। मीना आते ही रिया पर भड़क उठती है।
کہ تم کتنی بری ہو، میرے برادر سے ڈیورس نہ لینے کے لیے بار بار مننے کا ناٹک کرتی رہتی ہو۔ یہ سن کر ریا بھی چڑ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس لڑکی کو تو پتا بھی نہیں کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے چیٹ کرے گا، اور پھر جب اس کی فیملی پر مصیبتیں آئیں گی تب اس کا کیا حال ہوگا۔ ان لوگوں کی قسمت ہی خراب ہے۔ یہ سنتے ہی مینا کا چہرہ بدل جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی ریا کے من کی باتیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ غصے میں مینا بول پڑتی ہے کہ تم مجھے ایسے بددعائیں کیسے دے سکتی ہو۔ ریا حیرانی سے کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ لگتا ہے کہ قسمت کے ساتھ اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مینا اور بھی بھڑک جاتی ہے اور یون سے کہتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ میرے بارے میں کیا بول رہی ہے، لیکن لین ترنت کہتی ہے کہ مینا، ریا نے تو کچھ بھی نہیں کہا، شاید تم تھک گئی ہو۔ ریا بھی ترنت بول پڑتی ہے کہ بالکل میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یون اور مینا دونوں کے من میں ایک ہی سوال تھا، کیا انہیں واقعی ریا کی من کی باتیں سنائی دے رہی ہیں؟ اسی بیچ لن ریا کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں بیڈ پر لیٹنے میں مدد کرتی ہوں، لیکن ریا من ہی من میں ہنس پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو پتا ہے کہ تم کیا کرنے والی ہو، ابھی مجھے ٹچ کرتے ہی تم خود گر جاؤ گی اور پھر سارا الزام مجھ پر ڈال دو گی۔ تمہاری ایکٹنگ تو اسکول کے بچے بھی پکڑ لیں گے۔ ریا کی یہ باتیں سن کر یون اور مینا ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نظر میں لن ہمیشہ معصوم تھی، لیکن اگلے ہی پل وہی ہوتا ہے۔ لن ریا کو ٹچ کرتی ہے اور خود ہی گرنے کا ناٹک کر کے چلانے لگتی ہے کہ ریا نے مجھے دھکا دیا۔ یہ دیکھ کر یون اور مینا دونوں تو شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ مینا کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوتا۔ تب ریا شانت ہو کر کہتی ہے کہ تم اپنے گرنے کا الزام مجھ پر نہیں ڈال سکتی ہو۔ لین ترنت جواب دیتی ہے تو کیا میں جھوٹ بولوں گی؟ میں جھوٹی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یون تمہیں ڈیورس دے رہا ہے، اسی لیے تم مجھے پسند نہیں کرتی۔ ویسے بھی یون اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تم 20 ملین لے کر اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ سن کر یون ترنت کہتا ہے کہ بس لن، اور کچھ مت بولو۔ یون کو یاد آتا ہے کہ لن نے کبھی اس کی جان بچائی تھی، اسی وجہ سے اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ریا سے شادی کے بعد وہ لن سے دور ہی رہا۔ تب ریا بیچ میں بول پڑتی ہے، چلو اب جلدی سے چیک پر سائن کر دو، میں یہیں سے چلی جاؤں گی اور تم دونوں کو اکیلا چھوڑ دوں گی، تم دونوں ساتھ میں خوش رہنا۔ پھر وہ چیک کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ سائن کرنے میں اتنا دیر کیوں لگ رہا ہے، اور وہ زور سے کہتی ہے کہ دیکھو تم 200 ملین کی ڈیل کر چکے ہو، اب ریگریٹ نہیں کر سکتے، تمہیں مجھے پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ تب لن کہتی ہے کہ اگر بات پیسوں کی ہے تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی۔ یہ سن کر ریا کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ وہ کہتی ہے کہ تم تو بہت ہی مہان ہو، پھر تو میں تم دونوں کو شادی کی ایڈوانس میں گڈ لک بھی وش کرتی ہوں، لیکن من ہی من میں سوچتی ہے کہ تم دونوں ساتھ ہی برباد ہونا۔ ان دونوں کی چڑیل اور چیٹر کی پرفیکٹ جوڑی ہے۔ ریا کی یہ بات یون اور مینا دونوں سن لیتے ہیں اور پھر سے شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ تب مینا لن سے کہتی ہے کہ یہ 200 ملین کے لائق نہیں ہے، لیکن لن پیار بھری آواز میں کہتی ہے کہ میرے لیے پیسوں سے زیادہ یون میٹر کرتا ہے، اس کے لیے میں کتنے بھی پیسے خرچ کر سکتی ہوں۔ ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ دیکھو دیکھو کیسے ایکٹنگ کر رہی ہے، اسی ایکٹنگ سے تو اس نے اس چیٹر کو پھنسایا ہے، اور آگے چل کر اسی لن کی وجہ سے اس کے پیر ڈسیبلڈ ہوں گے اور یہ پھر بہت برے طریقے سے مرے گا۔ یہ سب سننے کے بعد یون لن سے کہتا ہے کہ یہ اس کے اور اس کی وائف کے بیچ کا میٹر ہے اور ڈیورس سیٹلمنٹ کے پیسے دینے کی ضرورت اسے نہیں ہے۔ پھر وہ اپنی بہن مینا سے کہتا ہے کہ لن کو لے کر جاؤ اور اس کا چیک اپ کرواؤ، دیکھو کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی۔ اس کے بعد مینا اور لن وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یون سوچنے لگتا ہے کہ وہ اب تک لن کو ایک اچھی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسے اس نے سوچا تھا۔ پھر یون ریا سے کہتا ہے کہ چلو کپڑے چینج کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، اس بار کے لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے۔ ریا یہ سن کر شاکڈ ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا ہے، یہ مجھ سے ڈائیورس کیوں نہیں لے رہا،
ادھر یون بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے اور مینا دونوں کو ریا کے من کی باتیں سنائی دے رہی ہیں. اگر ریا کی باتیں سچ ہیں تو اسے اپنی قسمت بدلنے کا کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا. یہ سوچ کر وہ باہر چلا جاتا ہے. ریا ترنت اس کے پیچھے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سچ میں جا رہے ہو؟ چلو میں تمہیں 20% کا ڈسکاؤنٹ دیتی ہوں. جب یون کچھ بھی نہیں بولتا تو وہ پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے 30% ڈسکاؤنٹ دے دیتی ہوں، لیکن اس سے کام نہیں کروں گی. یون ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا ہے کہ بکواس بند کرو اور کپڑے چینج کر کے میرے ساتھ گھر چلو. یہ سن کر ریا کو بہت ہی غصہ آتا ہے. وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ یہ کتنا کنجوس آدمی ہے. پھر وہ یون کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے. ہائی ہیلز میں چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ غصے میں ہیلز نکال دیتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کی نظر ان کی پرائس پر پڑتی ہے تو اس کا موڈ ترنت بدل جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے کہ یہ تو بہت ہی مہنگی ہیں. ریا کا یہ بدلا ہوا بیہیویئر دیکھ کر یون سوچتا ہے کہ کیا کوئی انسان اتنا بھی بدل سکتا ہے. پہلے تو ریا کو ہائی ہیلز بہت ہی پسند تھیں، پھر اچانک سے اسے کیا ہو گیا. تبھی ریا دیکھتی ہے کہ ایک کار تیز سپیڈ سے آ رہی ہے اور اس کے پاس سے پانی اچھلنے والا ہے. وہ ترنت یون کے پیچھے چھپ جاتی ہے. سارا پانی یون پر گر جاتا ہے اور ریا بچ جاتی ہے. یہ دیکھ کر وہ من ہی من میں خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ چلو چیٹر کسی کام تو آیا. یون ترنت غصے میں کہتا ہے کہ مجھے بار بار چیٹر مت بولو. ریا حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا. یون گہری سانس لے کر کہتا ہے کہ پلیز کار میں بیٹھو. جب ریا اس کی لگژری کار کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں. وہ خوشی سے سوچتی ہے کہ کتنی مہنگی کار ہے. تبھی یون کہتا ہے کہ مجھے ڈرائیور سمجھنے کی ضرورت نہیں، آگے آ کر بیٹھو. ریا ترنت منع کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، سامنے والی سیٹ تو تمہاری وائف کی ہے. ہمارا ریلیشن شپ ویسے بھی ویسا نہیں ہے، اسی لیے میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں. یون سیدھا جواب دیتا ہے کہ اگر تم آگے نہیں بیٹھی تو اپنے 200 ملین بھول جاؤ. یہ سنتے ہی ریا بجلی کی سپیڈ سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے. یہ دیکھ کر یون سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا پورا دماغ ہی بدل گیا ہے. ریا سیٹ بیلٹ لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے نہیں لگتی. یون اس کی مدد کرنے کے لیے جھکتا ہے تو ریا اسے اتنے نزدیک سے دیکھ کر کچھ پل کے لیے چپ رہ جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں. گھر دیکھتے ہی ریا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ خوشی سے سوچتی ہے کہ یہ کتنا بڑا گھر ہے. تبھی اس سے غلطی سے ایک ویز نیچے گرنے والا ہوتا ہے لیکن یون ترنت اسے پکڑ لیتا ہے. کچھ دیر بعد ریا ایک والنٹ اٹھا کر توڑ دیتی ہے. یہ دیکھ کر یون کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے. وہ غصے میں کہتا ہے کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ اینٹیک والنٹ ہے اور یہ کتنا مہنگا ہے. دیکھو میرا اور نقصان مت کروانا، بس شانتی سے یہیں پر بیٹھو. ریا چڑ کر من ہی من میں سوچتی ہے کہ کتنا بڑا سائیکوپیتھ ہے، ہر چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ریا کو بہت ہی بھوک لگتی ہے لیکن کچن میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو کر سوچتی ہے کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. تبھی اس کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آتا ہے. وہ سوچتی ہے کہ جب تک مجھے میرے 200 ملین نہیں ملتے میں یون کا ایک جھاڑو تک نہیں چھوڑوں گی. یہ سوچ کر ریا گھر کی مہنگی مہنگی چیزیں سیکنڈ ہینڈ ڈیلر کو بیچ دیتی ہے اور پیمنٹ لے کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اب کم سے کم مجھے کچھ کھانے کو تو ملے گا. تبھی ایک ورکر آ کر بتاتا ہے کہ مسٹر یون کا کچھ پرسنل سامان بھی رکھا ہوا ہے. ریا دیکھتی ہے کہ وہیں ایک واچ اور 2 گفٹس بھی رکھے ہیں جو کہ اوریجنل فیمیل لیڈ نے یون کو دیے تھے. وہ ترنت سوچتی ہے کہ اس آدمی کو تو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے میں یہ سب چیزیں بھی بیچ دیتی ہوں. ریا سارا سامان لے کر سیدھا یون کی کمپنی کے باہر پہنچ جاتی ہے. وہیں جا کر وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے کہ آ جاؤ مسٹر یون کا پرسنل سامان کون خریدے گا. یون کا نام سنتے ہی ساری لڑکیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں لیکن انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ یون کا سامان ریا کے پاس کیسے ہو سکتا ہے. تب ریا اپنا میرج سرٹیفکیٹ نکال کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میری یون سے شادی ہوئی ہے، یہ سارا سامان اسی کا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی.
یہ دیکھ کر لڑکیاں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں اور یون کی چیزیں خریدنے لگتی ہیں۔ ریا سب سے پیسے لے لیتی ہے اور من ہی من میں سوچتی ہے کہ یون تم نے ہی مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا ہے، اگر تم نے مجھے پیسے دے دیے ہوتے تو مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا، ویسے بھی میرے جیسی فائنینشیل ایکسپرٹ کے لیے پیسے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تبھی یون کا اسسٹنٹ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور دوڑتا ہوا آفس پہنچتا ہے۔ باس، آپ کی وائف کمپنی کے باہر آئی ہوئی ہیں۔ یون بنا سر اٹھائے کہتا ہے کہ اسے کہہ دو کہ میں بزی ہوں، میں اسے نہیں ملوں گا۔ اسسٹنٹ گھبرا کر کہتا ہے کہ باس، وہ آپ سے ملنے نہیں آئیں۔ یون اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسسٹنٹ دھیرے سے بولتا ہے کہ وہ آپ کا پرسنل سامان بیچنے آئی ہیں۔ یہ سن کر یون ترنت شاکڈ ہو جاتا ہے۔ ادھر کمپنی کے باہر یون کی ایک بیلٹ کے لیے دو لڑکیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ آخر ایک لڑکی بیلٹ جیت جاتی ہے اور خوشی سے چلانے لگتی ہے، مجھے مسٹر یون کی بیلٹ مل گئی۔ ریا بھی پوری انرجی کے ساتھ بولتی ہے کنگریچولیشنز، پھر وہ کہتی ہے کہ چلو اب میں مسٹر یون کا نیکسٹ پروڈکٹ دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یون کا انر ویئر نکال لیتی ہے اور ہوا میں ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو کتنے آئی کیچنگ پروڈکٹ ہے، آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ یہ دیکھ کر لڑکیاں اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں۔ تبھی یون وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ریا کے ہاتھ میں اپنا انر ویئر دیکھ کر اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ وہ ترنت جا کر انر ویئر چھین لیتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر لڑکیاں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ واؤ، مسٹر یون خود یہاں پر آ گئے۔ یون شرمندگی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ریا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے زبردستی وہاں سے لے جاتا ہے۔ ساری لڑکیاں ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں۔ کسی طرح دونوں آفس پہنچتے ہیں۔ اندر آتے ہی ریا غصے میں کہتی ہے کہ آخر تم مجھے یہاں پر گھسیٹ کر کیوں لائے ہو؟ یون بھی غصے میں جواب دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ ساری حرکتیں نہ کی ہوتی اور ان لڑکیوں کو پرووک نہ کیا ہوتا تو وہ میرے پیچھے نہیں پڑتی۔ ریا ترنت پلٹ کر کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے کیا اس میں تمہاری ہی غلطی ہے، تم مجھے خالی گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، وہ بھی بھوکے پیٹ۔ اگر تم نے مجھے پیسے دے دیے ہوتے تو میں اتنے غریب نہ ہوتی اور مجھے یہ سب کرنا نہ پڑتا۔ پھر وہ انگلی دکھا کر کہتی ہے کہ ان سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ یون حیران ہو کر کہتا ہے کہ اچھا، تو یہ سب میری غلطی ہے؟ یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنا انر ویئر سائڈ پر پھینک دیتا ہے۔ تبھی اس کے فون پر اس کے چھوٹے بردر جن کی کال آتی ہے۔ جن گھبرا کر کہتا ہے کہ بھائی جلدی گھر آؤ، گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ یہ سن کر یون ترنت ریا کو لے کر گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی جن کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، کوئی چور گھر پر سارا سامان لے کر چلا گیا، ان لوگوں نے ایک جھاڑو تک نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر ریا زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آرام سے کہتی ہے کہ کسی چور نے نہیں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ اتنے میں ہی مینا اور لن بھی وہاں پر آ جاتی ہیں۔ مینا غصے میں کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا بردر تمہیں ڈیورس دے رہا ہے، اسی لیے تم بہت ہی اپسیٹ ہو، لیکن صرف اسی وجہ سے تمہیں گھر کی یہ حالت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر لن فیک سمپتی دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ریا تمہیں ڈیسٹینی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ ہماری قسمت میں نہیں ہوتے اور انہیں فورس کر کے اپنا نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری طرف یون کا چھوٹا بردر جن ابھی بھی ریا کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ یہ لڑکی اتنی شیملیس کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر یون اس پر چلاتا ہے۔ جن حیران ہو کر کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے چپ رہنے کے لیے کیوں بول رہے ہو؟ یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس نے آپ کو ڈرگز دیا اور زبردستی آپ کی زندگی میں آ کر آپ سے شادی کی۔ مینا بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں بھائی، یہ ریا بالکل اچھی نہیں ہے، اگر اس نے آپ سے شادی نہ کی ہوتی تو آج آپ کی اور لن کی شادی ہو چکی ہوتی۔ پھر جن اور مینا دونوں مل کر لن کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ ان کے حساب سے لن ہی ان کی اصلی سسٹر ان لا بننے کے لائق ہے۔ مینا پھر ریا سے کہتی ہے کہ تم تھوڑا سینسیبل بنو اور میرے بردر کی لائف سے نکل جاؤ۔ ریا ترنت جواب دیتی ہے کہ میں تو خود ڈائیورس چاہتی ہوں، لیکن تمہارا بردر ہی مجھے ڈائیورس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ تم لوگ اتنے امیر ہو اور پھر بھی مجھے 200 ملین نہیں دے پا رہے۔ پھر اس یون کے اتنے بڑے پریزیڈنٹ ہونے کا کیا فائدہ؟ اسی بیچ یون کی موم وہاں پر آ جاتی ہیں۔ وہ یون سے پوچھتی ہیں
کہ تم سچ میں اس لڑکی سے ڈیورس نہیں لینا چاہتے؟ یہ ہماری فیملی کی ڈاٹر ان لا بننے کے لائق بالکل بھی نہیں ہے۔ انہیں دیکھ کر ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ اچھا تو یہ اس کی مام ہے، سچ میں اس پوری فیملی کی بربادی ہونے والی ہے۔ یون کی مام کو کینسر ہونے والا ہے اور پھر یہ پوری فیملی بکھر جائے گی۔ جیسے ہی ریا یہ سوچتی ہے تو یون کی موم کو بھی اس کی من کی باتیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگتی ہیں۔ یون ترنت آگے بڑھ کر اپنی موم کو شانت کرتا ہے۔ تب یون کی موم سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں واقعی ریا کی تھاٹ سنائی دے رہی ہیں۔ دوسری طرف یون بھی سوچنے لگتا ہے کہ اگر میری موم کو سچ میں ایسی کوئی بیماری ہونے والی ہے تو میں ان کا ترنت چیک اپ کرواؤں گا اور ٹریٹمنٹ شروع کروا دوں گا۔ پھر جین دوبارہ ریا کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ ریا اسے دیکھ کر من ہی من میں سوچتی ہے کہ اس ایڈیٹ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی گرل فرینڈ اسے چیٹ کر رہی ہے اور ابھی بھی وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ سن کر جن کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ چلا کر بولتا ہے کہ آخر یہ میرے بارے میں کیا بول رہی ہے۔ یون جلدی سے اسے شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب ریا سیدھا جن سے کہتی ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ ابھی تھائی لینڈ سے واپس آئی ہے نا، تو میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمہیں چیٹ کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جن کا چہرہ بدل جاتا ہے کیونکہ اس کی گرل فرینڈ سچ میں ابھی تھائی لینڈ سے واپس آئی تھی۔ پھر یون کی مام دھیرے سے مینا اور یون سے پوچھتی ہیں کہ مجھے ریا کی من کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، کیا تم دونوں کو بھی سنائی دے رہی ہیں؟ جب دونوں ہاں میں سر ہلاتے ہیں تو مام کہتی ہیں پھر اگر ریا سچ کہہ رہی ہے تو تمہارے بردر کی گرل فرینڈ واقعی اسے چیٹ کر رہی ہوگی۔ تب مینا اور یون کو لن والا انسیڈنٹ بھی یاد آتا ہے۔ ریا نے پہلے ہی سوچا تھا کہ لن گرنے کا ناٹک کرے گی اور بالکل ویسا ہی ہوا تھا، اسی لیے اب وہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ریا کی باتیں سچ ہو سکتی ہیں۔ لیکن لن کو یہ سب دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ ترنت ریا سے کہتی ہے کہ تم جن کو ایسے قرض کیوں دے رہی ہو؟ اس کی گرل فرینڈ اسے چیٹ کیسے کرے گی؟ ریا اس کی باتیں سن کر ہنس پڑتی ہے اور سب کے سامنے اس کا مذاق اڑا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر لن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سیدھا یون کے پاس جا کر کہتی ہے کہ دیکھو یون، ریا میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہی ہے۔ یون لن کی طرفداری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس کا بات کرنے کا طریقہ ہے، تم اس کے بارے میں ایسے مت بولو۔ ریا ترنت جواب دیتی ہے کہ تمہارے پاس دوسروں کی سائیڈ لینے کا بڑا ٹائم ہے، تھوڑا اپنی بھی فکر کر لو۔ پھر وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ جسے یہ اتنی اچھی لڑکی سمجھ رہا ہے وہ تو اسے صرف ATM سمجھتی ہے، وہ اسے صرف پیسوں کے لیے یوز کر رہی ہے اور ایک دن اسے مار کر اس کی کمپنی اپنے نام کرنے کا پلان بنا رہی ہے۔ ریا کی یہ باتیں سن کر یون گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ سیدھی سادی دکھنے والی لن سچ میں ایسی ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن یون کی مام اور مینا کو ابھی بھی یقین نہیں ہوتا۔ ان کے لیے لن ابھی بھی ایک اچھی اور معصوم لڑکی ہی تھی۔ تبھی لن ایک ڈرنک لے کر ریا کے پاس آتی ہے اور میٹھی آواز میں کہتی ہے کہ تمہیں میری باتیں پسند نہیں آئی ہوں گی، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ ڈرنک ریا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو، اگر تم یہ ڈرنک نہیں پیو گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ لیکن ریا کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ لن نے اس ڈرنک میں ڈرگز ملا دیا ہے۔ وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ یہ بچوں والی ٹرکس کھیل کر کیا سمجھتی ہے، اسی لیے وہ ڈرنک پینے سے منع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر لن ترنت روتے ہوئے یون سے کہتی ہے کہ دیکھو یون، یہ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی۔ پھر یون، اس کی مام اور مینا مل کر ریا سے کہتی ہیں کہ لن کو معاف کر دو اور یہ ڈرنک پی لو۔ ریا چپ چاپ گلاس لیتی ہے اور اگلے ہی پل اسے گھما کر لن کو ہی پلا دیتی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ کیا ہوا، یہ تو بس ایک ڈرنک تھی، پینے میں اتنا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ کہیں تم نے اس میں ڈرگز تو نہیں ملا لیا؟ وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ اب جو بھی اس کی ایکٹنگ پر یقین کرے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا اندھا ہوگا۔ جب لن ان تینوں سے ریا کی شکایت کرنے لگتی ہے تو اس بار کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا۔ تب ریا کہتی ہے کہ تم ابھی تک گئی نہیں، اگر یہیں رہی تو ڈرگز کا اثر شروع ہو جائے گا۔ یہ سن کر لن کسی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکلنے لگتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ اسے چکر آنے لگے ہیں اور نشہ چڑھ رہا ہے۔ اب یون، مینا اور اس کی موم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ریا کی باتیں سچ ہوتی ہیں۔ تبھی گھر میں یون کی گرینڈ ماں اور اس کے ڈیڈ آ جاتے ہیں۔ آتے ہی یون کے ڈیڈ غصے میں اسے کہتے ہیں کہ اگر تم میرے بیٹے سے ڈیورس لینا چاہتی ہو تو جو 5 ملین برائڈ پرائس میں دیا گئے تھے وہ پہلے واپس کرنے ہوں گے۔
یون کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ ریا ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ یون کی موم بات سنبھالتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ بچوں کا میٹر ہے، ڈیورس کی کیا ضرورت ہے، وہ لوگ خود سیٹل کر لیں گے۔ لیکن یون کے ڈیڈ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ فیملی میٹر ہے اور اس لڑکی کو پیسے دینے ہی ہوں گے۔ تب ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ یہ کتنا چالاک ہے، یہ بس اپنے ناجائز بچے کے لیے مجھ سے پیسے لینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی سب کو یہ بات سنائی دیتی ہے تو سب شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ یون کی موم غصے میں آ کر اپنے پتی کا کان پکڑ لیتی ہیں۔ یون کے ڈیڈ درد سے کراتے ہوئے ریا پر چلاتے ہیں کہ تم یہ سب کیا بکواس سوچ رہی ہو۔ ریا معصوم بن کر کہتی ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ یون کی موم غصے میں پوچھتی ہیں کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ ناجائز بچے والی بات کیا ہے؟ کیا تم نے میرے پیٹھ پیچھے کسی اور عورت سے بچہ پال رکھا ہے؟ یون کے ڈیڈ لگاتار انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ریا مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ دیکھو کیسے انکار کر رہا ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جسے اپنا بیٹا سمجھ رہی ہیں وہ ان کا اصلی بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ریا سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے بعد یون کی موم اپنے پتی کو پکڑ کر باہر لے جاتی ہیں، جبکہ گرینڈ ماں یون کو بھی ساتھ آنے کے لیے کہتی ہیں۔ باہر آ کر مینا پوچھتی ہے کہ بھائی کیا سچ میں ڈیڈ کی کوئی ناجائز بچہ ہے؟ یون کہتا ہے کہ میں پوری سچائی پتا کر کے بتاتا ہوں اور وہیں سے چلا جاتا ہے۔ کار کے پاس گرینڈ ماں یون سے ریا کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یون کہتا ہے کہ گرینڈ ماں ہم سب کو ریا کے من کی باتیں سنائی دیتی ہیں اور اب تک اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ نکلا ہے، شاید اسے فیوچر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے۔ گرینڈ ماں کچھ دیر سوچ کر کہتی ہیں کہ اگر ریا ہماری فیملی کا فیوچر جانتی ہے تو ہمیں اسے اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، شاید اس کی مدد سے ہم اپنی قسمت بدل سکیں اور بربادی سے بچ سکیں۔ یون سر ہلا کر کہتا ہے کہ گرینڈ ماں فکر مت کیجیے، مجھے پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ گرینڈ ماں کو کار میں بٹھا دیتا ہے۔ گھر پر مینا اور جن مل کر ریا کی بہت ہی کیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اسے یون سے ڈیورس نہ لینے کے لیے منا رہے ہوتے ہیں۔ مینا پیار سے اسے کیلا کھلاتے ہوئے کہتی ہے، سسٹر ان لا، آپ میرے بردر کے بارے میں ایک بار اور سوچئے، اگر آپ ہاتھ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گی تو آپ کو میرے بردر جیسا امیر اور ہینڈسم لڑکا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ریا انہیں دیکھ کر کہتی ہے کہ لائف میں کبھی کسی اور پر ڈیپینڈ مت ہونا، اپنی محنت سے پیسے کماؤ اور سب کچھ خود حاصل کرو۔ ویسے بھی تمہارے بردر سے ڈیورس لے کر مجھے پورے 200 ملین مل جائیں گے، پھر تو میں آرام سے زندگی جیوں گی۔ تب جن اداس ہو کر پوچھتا ہے کہ سسٹر ان لا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے کبھی میرا سچا پیار ملے گا؟ ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ سچے پیار کو چھوڑو، تمہیں تو سب سے پہلے اپنی چیٹر گرل فرینڈ سے بریک اپ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر جن اور بھی اداس ہو جاتا ہے۔ تبھی یون وہاں پر آ جاتا ہے۔ مینا ترنت اپنی جگہ چھوڑ کر یون کو بٹھا دیتی ہے اور خود جن کو سنبھالنے لگتی ہے۔ ریا یون سے تھوڑا دور بیٹھنے لگتی ہے، لیکن یون اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ جو تم سوچتی ہو کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ ریا کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا تمہیں میری من کی باتیں سنائی دیتی ہیں؟ یون کہتا ہے کہ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم فیوچر دیکھ سکتی ہو یا پھر فارچون ٹیلنگ جانتی ہو۔ ریا من ہی من میں ہنس پڑتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں فارچون ٹیلر ہوں، اسے کیا پتا کہ مجھے تو پورے ناول کی سٹوری پہلے سے پتا ہے۔ پھر وہ سیریس ہو کر کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فارچون بتانے کے پیسے لگیں گے، مجھے میرے 200 ملین دے دو۔ یون کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ ریا تھوڑا ڈسکاؤنٹ دیتی ہے، لیکن یون پھر بھی بارگیننگ کرنے لگتا ہے۔ آخر کار دونوں ایک اماؤنٹ پر مان جاتے ہیں۔ ریا کہتی ہے کہ چلو اب پیسے دو۔ یون اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے ہوئے کہتا ہے، لیکن تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی۔ ریا کہتی ہے کہ پہلے کارڈ دو۔ تبھی اچانک دونوں کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور ریا سیدھا یون کے اوپر گر جاتی ہے۔ دونوں کچھ پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر ریا موقع دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کارڈ کو لے لیتی ہے۔ دوسری طرف یون کے آفس میں ایک آدمی رات کے وقت کانفیڈینشیل پروجیکٹ فائل چرانے آیا ہوتا ہے۔ وہیں چالاک لن بھی پروجیکٹ چرانے کے لیے وہیں پر پہنچ جاتی ہے اور اسے دیکھ لیتی ہے۔ لن کہتی ہے کہ اچھا تو جان نے تمہیں پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ وہ آدمی فائل لن کو دے دیتا ہے اور لن خوش ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب یون کی کمپنی برباد ہو جائے گی۔
लेकिन तभी उसे ड्रग्स का असर होने लगता है। चक्कर आने पर वो उस आदमी से कहती है कि उसे वहाँ से निकालने में मदद करे। इधर रिया कार्ड लेने के बाद मन ही मन में सोच रही होती है कि इसके 8 पैक्स ऐप हैं, ये हैंडसम भी है, लेकिन क्या फायदा है, तो एक नंबर का चीटर ही। ओरिजिनल फीमेल लीड की जिंदगी ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। रिया के ये थॉट सुनकर मीना और जिन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर रिया कहती है कि अब तुमने पैसे दे दिए हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताती हूँ। वो नॉवेल की स्टोरी याद करके कहती है कि तुम्हारी भोली भाली लिन इस वक्त तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट चुराने के लिए ऑफिस गई हुई है, और अगर तुम अभी ऑफिस जाओगे तो पता चलेगा कि वो तुम्हारे असिस्टेंट के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रही है। मन ही मन में रिया सोचती है कि काश मैं ये सब लाइव देख पाती, कितना मजा आता। ये सुनकर मीना और जिन तुरंत कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लिन ब्रदर से बहुत प्यार करती है, वो ऐसा धोखा नहीं दे सकती। दोनों रिया से कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ एक बार फिर सोचिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। रिया मन ही मन में सोचती है कि ओरिजिनल स्टोरी में लिन ही कंपनी का मेन प्रोजेक्ट चुराती है। उसके लीक करने की वजह से योन की कंपनी बैंकरप्ट हुई थी। इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये सुनकर मीना और जिन को बड़ा झटका लगता है। इसी बीच मीना का बॉयफ्रेंड शिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे चीट नहीं कर रहा, लेकिन रिया मन ही मन में सोचती है कि ये आदमी तो एक ही दिन में कितनी लड़कियों के साथ घूमता है और मीना को बेवकूफ बना रहा है। ये सुनते ही मीना का चेहरा बदल जाता है। वो शिंग से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शिंग भी अपना असली रंग दिखा देता है। वो कहता है कि वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़की पसंद नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ था। देखो ये है मेरी पसंद की लड़की। ये सुनकर मीना को जोर से झटका लगता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। शिंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब रिया तुरंत पास पड़ा क्लिनिक मॉप उठा लेती है और कहती है कि अगर तुम मीना के पास भी गए तो अच्छा नहीं होगा। शिंग को लगता है कि रिया कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन रिया सच में मॉप उसके मुंह पर दे मारती है। इसके बाद मीना भी उसकी जमकर पिटाई कर देती है और अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है। दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं कि उन्होंने एक चीटर को अच्छा सबक सिखा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और रिया को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिन छुपकर जाओ से मिलने जाती है, जो कि योन के डैड के नाजायज बेटा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। लिन परेशान होकर उसे कहती है कि योन अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, आखिर तुम कब सामने आओगे। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द योन मर जाएगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। ये सुनकर लिन कहती है कि बस ये काम जल्दी से खत्म कर दो। इधर पार्टी में ऑक्शन इवेंट शुरू होने वाला होता है। तभी रिया को अचानक नॉवेल की स्टोरी याद आती है और उसे समझ आ जाता है कि योन की जान खतरे में है। उसे याद आता है कि लिन और जाओ मिलकर योन को मारने की प्लानिंग कर रही हैं। रिया की मन की बातें सुनकर मीना भी समझ जाती है कि उसका ब्रदर डेंजर में है। दोनों तुरंत योन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने लगती हैं। लेकिन लिन उनका रास्ता रोक लेती है। लिन कहती है कि तुम लोग ऑक्शन इवेंट छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। रिया गुस्से में जवाब देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। ये कहकर वो लिन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और मीना के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ योन ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करने गया होता है। तभी जाओ के भेजे हुए कुछ गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और योन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त रिया वहाँ पर आ जाती है। वो बिना डरे उन गुंडों से लड़ पड़ती है और कुछ ही देर में सबको भगा भी देती है। फिर वो योन के पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। योन की हालत देखकर रिया मन ही मन में सोचती है कि मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, ये तो एक नंबर का चीटर है। इसके बाद रिया और मीना मिलकर योन को बाहर लेकर आते हैं। तभी जिन अपनी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ जल्दी ब्रदर को कार में बिठाओ। लेकिन कार को देखते ही रिया को स्टोरी का एक और सीन याद आ जाता है। उसे याद आता है कि इसी कार में खराबी होने वाली है और इसी वजह से योन की मौत हो जाती है। ये सोचकर रिया तुरंत कहती है कि हम इस कार में नहीं जा सकते, इसमें प्रॉब्लम है, सब मेरे साथ चलो। ये सुनकर लिन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो मन ही मन में सोचती है कि ये रिया आखिर है कौन, हर बार मेरा प्लान कैसे फेल कर देती है। इसके बाद सब लोग योन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
کچھ دیر بعد جب یون کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر ریا پر پڑتی ہے. اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی ریا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے یون کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور ریفلیکس میں اسے ایک زور کا تھپڑ مار دیتی ہے. پھر ترنت کہتی ہے کہ سوری، مجھے لگا میرے پاس کوئی برا آدمی کھڑا ہے. یون اپنا چہرہ پکڑ کر شوق میں رہ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بلانے لگتا ہے. اسی وقت جن روم میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے چہرے کو کیا ہوا. ریا سیدھا جواب دیتی ہے کہ میں نے غلطی سے انہیں تھپڑ مار دیا. جن بہت ہی ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ویسے بھائی کل سسٹر ان لا کی وجہ سے ہم سب کی جان بچ گئی. جس کار میں ہم جانے والے تھے اس میں خرابی تھی اور بعد میں وہ پورے طریقے سے بلاسٹ ہو گئی. پھر وہ کہتا ہے کہ اگر سسٹر ان لا ان گنڈوں سے لڑ کر آپ کو نہ بچا پاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ سن کر یون ترنت ریا کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی. ریا کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم مجھے بہت ہی عجیب لگ رہے ہو. کہیں تم میرے پیسے کاٹنے کا پلان تو نہیں بنا رہے؟ یون ہلکا سا مسکرا کر کہتا ہے کہ فکر مت کرو، جتنے پیسے میں نے پرومس کیے ہیں اسے ایک بھی روپیہ کم نہیں دوں گا. یہ سن کر ریا کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. وہ ترنت کہتی ہے کہ بس یہی بات سننی تھی. اتنی مشکل سے میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اسی لیے ڈیل کے حساب سے مجھے 4 گنا زیادہ پیسے چاہیے. یون بنا بحث کیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مل جائیں گے. یہ سن کر ریا اور بھی خوش ہو جاتی ہے. پھر وہ یون سے پوچھتی ہے کہ ویسے لن کا کیا کرنے والے ہو. وہ من ہی من میں سوچتی ہے کہ لن نے اتنا سب کچھ کیا ہے، کہیں یہ پھر بھی اسے معاف تو نہیں کر دے گا. یون شانت آواز میں کہتا ہے کہ لن نے کبھی میری جان بچائی تھی، میں نے اب اس احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. تبھی روم کا دروازہ کھلتا ہے اور لن اندر آ جاتی ہے. وہ پریشان ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یون مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی. ریا ترنت بول پڑتی ہے کہ بس کرو، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں یون کی کتنی فکر ہے. پھر ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ کتنی چالاک لڑکی ہے یہ. پہلے تو یون کو مروانے کے لیے گنڈے بھیجے اور پھر اس کی لائف سیور بننے کا ناٹک کیا تاکہ وہ اس پر بھروسہ کر لے. ریا کی یہ تھاٹ سن کر یون، جن اور مینا تینوں شاکڈ ہو جاتے ہیں. یون سوچنے لگتا ہے تو کیا لن شروع سے ہی پلاننگ کر کے میری زندگی میں آئی تھی. جن بھی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر لن کو برادر سے اتنی دشمنی کیوں ہے. اپنی پول کھلتے دیکھ کر لن ترنت بات گھما دیتی ہے. وہ یون سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریا پہلے والی ریا نہیں ہے، پہلے یہ بہت ہی ویک تھی، پھر اتنا بدل کیسے گئی. پھر وہ اور بھی ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری فکر کرتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تم ریا سے دور رہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے. ریا غصے میں کہتی ہے کہ تم کتنی شیم لیس ہو، جو کام خود کر رہی ہو وہی مجھ پر ڈال رہی ہو. تب یون سیدھا لن سے پوچھتا ہے کہ اس دن ہوٹل میں جو آدمی تمہارے ساتھ تھا وہ کون تھا. یہ سوال سن کر لن ایک پل کے لیے گھبرا جاتی ہے، لیکن پھر غصہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم مجھ پر ایسے شک کیسے کر سکتے ہو. یہ کہہ کر وہ ناراض ہونے کا ناٹک کرتی ہے اور روم سے باہر چلی جاتی ہے. لن کے جانے کے بعد یون گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو آدمی مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار مانے گا. پھر جب سب لوگ گھر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یون کے مام اس کے ڈیڈ کو بیلٹ سے مار رہی ہوتی ہیں. مینا کہتی ہے کہ بھائی لگتا ہے کہ ممی ابھی بھی ڈیڈ کو چھوڑنے والی نہیں ہے. یون کی مام روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا فائنلی گھر واپس آ گیا. یون اپنی مام سے بات کرنے جاتا ہے لیکن وہ اسے سائڈ پر کر دیتی ہیں اور سیدھا ریا کے پاس پہنچ جاتی ہیں. وہ اس کی فکر کرتے ہوئے پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا کہ تم نے گنڈوں سے فائٹ کی تھی، تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی. ریا کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تبھی یون بیچ میں بولتا ہے کہ مام میں آپ کا بیٹا ہوں اور مجھے بھی چوٹ لگی ہے. لیکن اس کی مام اسے پورے طریقے سے اگنور کر دیتی ہیں اور ریا کو ایک کارڈ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ تمہاری پاکٹ منی ہے. پیسے دیکھتے ہی ریا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے آپ ہی میری ریئل مام ہیں. یہ کہہ کر وہ انہیں ہگ کر لیتی ہے. پھر یون کی مام دھیرے سے اسے کہتی ہیں
کہ ذرا اپنے من میں سوچو کہ یون کے ڈیڈ کا وہ ناجائز بیٹا کون ہے۔ یون انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس بار بھی اس کی مام اس کی بات نہیں سنتی۔ ریا من ہی من میں سوچتی ہے کہ یون کی مام کتنی اچھی ہیں، لیکن اس کے ڈیڈ بہت ہی بیوقوف ہیں۔ ایک آدمی آیا اور خود کو ان کا ناجائز بیٹا بتا دیا، اور انہوں نے بنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے اس کی بات بھی مان لی۔ بعد میں جیک پاٹ یہ ہوگا کہ وہ ان سے شیئرز کے ڈاکومنٹس پر سائن کروا لے گا، تب انہیں سچ کا پتہ چلے گا۔ یہ بات سنتے ہی یون کی مام کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر سے اپنے پتی کی پٹائی کرنے لگتی ہیں، جبکہ یون کے ڈیڈ بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ریا اپنے روم میں ہوتی ہے، تبھی یون دروازہ نوک کر کے کہتا ہے کہ میرا بیڈ ٹوٹ گیا ہے، کیا میں تمہارے روم میں آ کر ریسٹ کر سکتا ہوں؟ ریا حیران ہو کر کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، بیڈ بھی کبھی ایسے ٹوٹ سکتا ہے؟ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ بیڈ خود یون نے ہی توڑا تھا۔ ریا پھر کہتی ہے کہ ویسے بھی اتنا بڑا گھر ہے، اتنے سارے رومز ہیں، پھر میرے روم میں ہی کیوں سونا ہے؟ یون مسکراتے ہوئے اپنا کارڈ دکھاتا ہے۔ کارڈ دیکھتے ہی ریا مان جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے باس، آپ یہاں پر آرام سے سو سکتے ہو۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو یون اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بیلنس بگڑنے کی وجہ سے ریا سیدھا اس کے اوپر گر جاتی ہے اور دونوں کی کس ہو جاتی ہے۔ تبھی اچانک مینا روم میں آ جاتی ہے، دونوں ترنت الگ ہو جاتے ہیں۔ مینا بتاتی ہے کہ جن کی کال آئی تھی اس کی گرل فرینڈ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ ریا کے من میں ترنت خیال آتا ہے کہ لگتا ہے کہ سٹوری کا وہ پارٹ بھی آ گیا جہاں پر جن کی گرل فرینڈ اس کی کڈنی اور آنکھ نکالنے والی ہے۔ یہ سن کر مینا اور یون دونوں ہی شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ ریا ترنت کہتی ہے کہ چلو جلدی اسے بچانے چلتے ہیں۔ دوسری طرف جن اپنی گرل فرینڈ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے جو اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، تبھی ریا، یون اور مینا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ریا سب کو بتاتی ہے کہ یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے، یہ جیل سے بھاگی ہوئی قیدی ہے۔ وہ لڑکی غصے میں کہتی ہے کہ اگر تم لوگ میرے میٹر میں پڑے تو میں تم سب کو مار دوں گی، لیکن ریا بنا ڈرے اس کی جم کر پٹائی کر دیتی ہے۔ سب لوگ اسے فائٹ کر کے دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یون بار بار کہتا ہے ریا بس کرو، لیکن ریا رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آخر یون کہتا ہے کہ اگر تم رک گئی تو میں تمہیں پیسے دوں گا۔ پیسے کا نام سنتے ہی ریا ترنت رک جاتی ہے۔ یون کہتا ہے کہ اب ہم اس لڑکی کو پولیس کے حوالے کر دیں گے، لیکن تبھی وہ لڑکی چاقو نکال کر ریا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یون ترنت بیچ میں آ جاتا ہے اور ریا کو بچا لیتا ہے۔ ریا غصے میں کہتی ہے کہ تم پاگل ہو، خود کو چوٹ کیوں لگوا لی؟ تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم سے زیادہ اچھی فائٹنگ کرتی ہوں۔ اس کے بعد پولیس کو بلا کر اس لڑکی کو اریسٹ کروا دیا جاتا ہے اور ریا یون کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ ہاسپٹل میں ریا اس کی چوٹ دیکھ کر سوچتی ہے کہ اب اس کے پرفیکٹ ایپس پر نشان آ جائے گا۔ یون مسکرا کر کہتا ہے کہ فکر مت کرو، اگر تمہیں میرے ایپس پسند ہیں تو میں ان پر نشان نہیں آنے دوں گا۔ ریا ترنت کہتی ہے کہ کس نے کہا کہ مجھے تم میں انٹرسٹ ہے؟ بالکل بھی نہیں، لیکن من ہی من میں وہ مانتی ہے کہ اسے تھوڑا انٹرسٹ تو ضرور ہے۔ یون پوچھتا ہے کہ تمہیں کس ٹائپ کا لڑکا پسند ہے؟ میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک اچھا ہسبینڈ بن سکوں۔ ریا کہتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دور رہو۔ من میں وہ سوچتی ہے کہ مجھے تو بس پیسے چاہیے اور اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ یون کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں بول رہی ہو، میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ ریا سوچتی ہے کہ اوریجنل سٹوری میں یون نے فیمیل لیڈ کو بہت ہی سفر کروایا تھا، اس لیے وہ اسے پیار نہیں کر سکتی۔ تبھی یون اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اب تم میرے ساتھ تھوڑا سفر کرنا پسند کرو گی؟ کارڈ دیکھتے ہی ریا ترنت مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے سب منظور ہے۔ من ہی من میں وہ سوچتی ہے کہ اتنا امیر اور ڈومینیٹنگ پریزیڈنٹ اگر خود پیسے دے رہا ہے تو میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر یون اچانک کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے من کی ساری باتیں سن سکتا ہوں۔ ریا یہ سن کر شاکڈ ہو جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم ضرور مذاق کر رہے ہو، اگر سچ میں میری من کی باتیں سن سکتے ہو تو بتاؤ میں ابھی کیا سوچ رہی ہوں۔ یون کہتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو تم مجھے کیا دو گی؟ ریا مجبوری میں اپنے سارے کارڈز نکال کر کہتی ہے کہ میں تمہیں یہ سب دے دوں گی۔ یون ہنس کر کہتا ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارے کارڈز نہیں چاہیے۔ ریا چین کی سانس لیتی ہے اور من میں سوچتی ہے کہ میرے بیبیز بچ گئے۔ یون پھر کہتا ہے کہ اگر میں نے صحیح بتا دیا تو تم دوبارہ ڈیورس کی بات نہیں کرو گی۔ ریا مان جاتی ہے۔
تو یون اس کے قریب آ کر کہتا ہے کہ جب تم پاس ہوتی ہو تو میں تمہارے من کی باتیں اور بھی اچھے طریقے سے سن سکتا ہوں، اور ابھی تم یہی سوچ رہی ہو کہ تم مجھے لائک کرتی ہو۔ ریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، کہیں میں اسے سچ میں پسند تو نہیں کرنے لگی، لیکن وہ ترنت کہتی ہے کہ نہیں، تم غلط ہو، میں تمہیں کیسے لائک کر سکتی ہوں؟ یون سیدھا جواب دیتا ہے لیکن میں تمہیں لائک کرتا ہوں۔ وہ ریا کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن تبھی یون کے ڈیڈ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ غصے میں ریا پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری فیملی کی ساری سچویشن خراب ہو گئی ہے۔ اس بار یون ترنت ریا کی سائیڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ، یہ میری وائف ہے، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ لیکن یون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اپنی ڈاٹر ان لا کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ ریا بھی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ من ہی من میں وہ سوچتی ہے کہ آپ اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ ابھی تک اس ناجائز بیٹے کا DNA ٹیسٹ بھی نہیں کروایا، اور بہت جلد وہ آپ سے شیئر ایگریمنٹ سائن کروا کر ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لے گا۔ یہ سن کر یون کے ڈیڈ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے واقعی اس لڑکے کو ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ تبھی یون کی موم انہیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتی ہیں اور آتے ہی ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہیں۔ وہ غصے میں کہتی ہیں کہ اگر سچ میں وہ تمہارا ناجائز بیٹا ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی اور ڈائیورس لے لوں گی۔ یہ سن کر یون کے ڈیڈ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد یون اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سچ میں ڈیڈ کو چھوڑ دو گی؟ وہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ تمہارے ڈیڈ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے، میں تو جان بوجھ کر یہ سب بول رہی تھی تاکہ وہ اس لڑکے کے پاس جائیں اور ہمیں پتہ لگ سکے کہ وہ اصل میں ہے کون۔ یہ بات سن کر ریا کافی امپریس ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یون کی موم واقعی بہت ہی سمارٹ ہیں۔ تبھی یون کے پاس لین کی کال آتی ہے۔ لین کہتی ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ مجھے کس نے آرڈر دیا تھا تو مجھ سے ملنے آؤ، میں سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ لین کی بات سن کر یون اس سے ملنے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ریا اور مینا چھپ کر دونوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔ یون بار بار لین سے سچ بتانے کو کہتا ہے، لیکن لین بات کو گھمانے لگتی ہے۔ آخر یون سیدھا کہتا ہے کہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ جو آدمی میرے ڈیڈ کا ناجائز بیٹا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی لیے سیدھا بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ تو لین کہتی ہے کہ شاید تب تک وہ تمہارے ڈیڈ سے شیئر ایگریمنٹ بھی کروا چکا ہوگا، لیکن یون بالکل شانت رہ کر جواب دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اسے شیئرز مل جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے ہی سارے شیئرز اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیے ہیں۔ یہ سن کر لین برے طریقے سے شاکڈ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف زاؤ یون کے ڈیڈ پر زبردستی شیئر ایگریمنٹ سائن کروانے کا دباؤ بنا رہا ہوتا ہے۔ تب یون کے ڈیڈ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ آدمی ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ وہ غصے میں پوچھتے ہیں کہ تم میرے سگے بیٹے نہیں ہو نا؟ زاؤ بنا جھجک کہتا ہے کہ ہاں، مجھے صرف تمہارے شیئرز چاہیے۔ اسی بیچ یون اور ریا وہاں پر پہنچ کر یون کے ڈیڈ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موقع دیکھ کر زاؤ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور سیدھا لین کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ غصے میں لین پر چلاتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یون کو اور بھی دیر تک روک کر رکھنا، اور تم اتنا سا بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ لین جواب دیتی ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، یون پہلے ہی سارے شیئرز اپنے نام پر ٹرانسفر کروا چکا ہے۔ یہ سن کر زاؤ کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ میں پوری فیملی کو ختم کر دوں گا، پھر فیک DNA رپورٹ بنا کر میڈیا کے سامنے ثابت کر دوں گا کہ میں ہی ان کا ناجائز بیٹا ہوں، اور پھر ساری پراپرٹی میری ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد یون کے ڈیڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ وہیں پوری فیملی ریا کو تھینک یو بولنے لگتی ہے۔ ریا حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ تم لوگ مجھے تھینک یو کیوں بول رہے ہو؟ یون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری فیملی بچ گئی، میں بہت ہی لکی ہوں کہ تم میری زندگی میں ہو، تم نے ہماری قسمت ہی بدل دی۔ یہ سن کر ریا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھا میرے اوپر پیسے خرچ کرنے کا فائدہ نکلا نا۔ جب ریا اور یون بات کر رہے ہوتے ہیں تبھی ریا کو اچانک سٹوری کا اگلا پارٹ یاد آ جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہی زاؤ دوبارہ آئے گا اور یون کے ڈیڈ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ تبھی ریا دیکھتی ہے کہ زاؤ سچ میں یون کے ڈیڈ کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ریا اور یون اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف مینا اور یون کی موم کے پاس لین کچھ گنڈوں کو لے کر پہنچ جاتی ہے۔ مینا غصے میں کہتی ہے کہ لین، اب مجھے تمہارے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، تم شروع سے پلاننگ کر کے میرے بردر کی زندگی میں آئی تھی، اور جو آدمی ہماری ناجائز بیٹا بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہی تمہارا ساتھی ہے۔ لین ٹھنڈی مسکان کے ساتھ کہتی ہے کہ تمہیں بہت کچھ پتا چل گیا، لیکن ایک بات نہیں پتا چلی۔
یون کو ڈرگز دے کر اسے شادی کرنے کا پلان بھی میرا تھا، لیکن غلطی سے ریا اس روم میں پہنچ گئی اور میرا پورا پلان خراب ہو گیا، اسی لیے میں نے سارا الزام ریا پر ڈال دیا، اور سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ تم سب نے میری باتوں پر یقین بھی کر لیا۔ اس کے بعد زاؤ یون کی مام مینا اور جن کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ ادھر ریا اور یون جب باہر پہنچتے ہیں تب لین اپنے گنڈوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ زاؤ نے تمہاری مام تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس آؤ۔ ریا ترنت یون سے کہتی ہے کہ تم وہاں جاؤ، مجھے فائٹنگ آتی ہے، میں ان گنڈوں سے نبٹ لوں گی، میرے بارے میں فکر مت کرنا۔ یون اسے سنبھل کر رہنے کو کہتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی ریا اکیلی ہی لین اور اس گنڈوں سے بھیڑ جاتی ہے اور سب کی جم کر پٹائی کر دیتی ہے۔ ادھر زاؤ نے یون کو بھی پکڑ لیا ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہاری پوری فیملی کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد ساری پراپرٹی میری ہو جائے گی۔ تبھی ریا وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور لین کو پکڑ کر زاؤ کو دھمکی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے یون کو کچھ بھی کیا تو میں لین کو مار دوں گی، لیکن زاؤ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ لین مر بھی گئی تو مجھے اس سے کیا، پراپرٹی ملنے کے بعد میں مزے سے زندگی جیوں گا، ہاں ہر سال اس کی ڈیتھ اینیورسری پر ضرور آ جاؤں گا۔ یہ سن کر لین بھی شاکڈ رہ جاتی ہے۔ اگلے ہی پل زاؤ یون کو کھائی میں دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ریا اسے بچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ نیچے کود جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے نیچے گرتے ہیں، اور اسی دوران یون اپنے جذبات روک نہیں پاتا، وہ ریا کو کس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس زاؤ اور لین دونوں کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ سارے راز سامنے آ جاتے ہیں اور ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اب ریا اور یون کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ یون کی مام اور مینا بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ لگتا ہے کہ بردر اور سسٹر ان لا کے بیچ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب شاید سسٹر ان لا ڈائیورس کی بات بھی نہیں کریں گی۔ اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے یون اپنی ساری پراپرٹی ریا کے نام کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سارے پیسے اور میری ساری پراپرٹی اب تمہاری ہے، بس اب تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سن کر ریا بہت ہی خوش ہو جاتی ہے۔ یون اسے ڈاکومنٹس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ بس یہیں پر سائن کر دو۔ ریا ڈاکومنٹس دیکھ کر کہتی ہے کہ اچھا تو تم اتنی ساری پراپرٹی کے بدلے مجھ سے زندگی بھر کام کروانا چاہتے ہو؟ یون ہنس کر کہتا ہے کہ دھیان سے پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ میں زندگی بھر تمہارے لیے کام کروں گا۔ یہ سن کر ریا مسکرانے لگتی ہے۔ اگلے ہی پل یون اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیتا ہے اور پیار سے کس کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف مینا اور جن دونوں شرماتے ہوئے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ریا اور یون کی کہانی ایک خوبصورت اور ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، سی یو ان نیکسٹ